अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, आज हम प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप इम्तिहान 5वीं जमात का पर्चा नंबर 1 हल करेंगे। सेट ए, पर्चा नंबर 1, कुल नंबरात 150, मीडियम उर्दू, पर्चा अव्वल, मज़मून ज़बान अव्वल यानी उर्दू और इल्म रियाजी। इस वीडियो में हम मई 2021 का पर्चा अव्वल से सेक्शन 1 मज़मून उर्दू ज़बानदानी के सवालात हल करते हैं। सेक्शन 1, इस हिस्से में उर्दू के 25 सवालात शामिल होते हैं। अजीज बच्चों, सवाल नंबर 1 में कोई इख्तिबास या इबारत दी जाती है। इसको पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के सही मुतबादिल तलाश करने होते हैं। इबारत के नीचे 3 सवालात दिए जाते हैं और हर सवाल के साथ ही 4 मुतबादिल दिए जाते हैं। आपको सिर्फ सही मुतबादिल का इंतखाब करके जवाबी पर्चे में दायरे को भरना होता है। हर सवाल के लिए 2 नंबरात होते हैं। सवाल नंबर 1 ता 3 के लिए दर्जसेल इख्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। चलिए इबारत का मुताला करते हैं। शेख मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सयालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। नूर मोहम्मद के 2 बेटे थे, एक अतौला मोहम्मद और दूसरे मोहम्मद इकबाल। अता मोहम्मद इकबाल से 17-18 बरस बड़े थे। उस जमाने में मुसलमान अंग्रेजी तालीम हासिल करने के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन शेख नूर मोहम्मद पुराने ख्याल के आदमी ना थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को अंग्रेजी तालीम भी दिलाई। इकबाल के उस्ताद मौलवी मीर हसन ने उन्हें ख़ास तौर पर फ़ारसी के बड़े शायरों का कलाम पढ़ाया। गुलिस्तान, बोस्तान और अनवर सहेली वगैरह किताबें मौलवी साहब ने उन्हें इस तरह पढ़ाई कि इकबाल के दिल में फ़ारसी अदब की कदर बढ़ गई। इकबाल ने कम उम्र ही में शेर कहने शुरू कर दिए थे। मौलवी साहब ने जब इकबाल के अशार सुने तो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने शागिर्द की खूब हौसला अफजाई की। उस ज़माने में हिंदुस्तान में उर्दू के मशहूर शायर दाग देहलवी की बड़ी शोहरत थी। आइए सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 1, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? दिए गए मुतबादिल। नंबर 1 रावलपिंडी, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 सयालकोट। सही मुतबादिल नंबर 4 होगा सयालकोट। सवाल नंबर 2, इकबाल के उस्ताद कौन थे? दिए गए मुतबादिल। नंबर 1 अता मोहम्मद, नंबर 2 शेख मोहम्मद, नंबर 3 मौलवी मीर हसन, नंबर 4 मौलवी हुसैन। तो सही मुतबादिल होगा नंबर 3 मौलवी मीर हसन। सवाल नंबर 3, इकबाल के दिल में फ़ारसी अदब की कदर कैसे बढ़ी? दिए गए मुतबादिल। नंबर 1 मौलवी साहब के साथ घंटों बातें करने पर, नंबर 2 मौलवी साहब के सज़ा देने पर, नंबर 3 गुलिस्तान, बोस्तान और अनवर सहेली वगैरह किताबें मौलवी साहब से पढ़ने के बाद, नंबर 4 मौलवी साहब को अशार सुनाने के बाद। तो दिया गया मुतबादिल नंबर 3 गुलिस्तान, बोस्तान और अनवर सहेली वगैरह किताबें मौलवी साहब से पढ़ने के बाद दुरुस्त जवाब होगा। अजीज़ बच्चों, इबारत के बाद कोई नज़्म दी जाती है जिसको बगौर और समझ कर पढ़ें। नज़्म के नीचे दिए गए सवालों के जवाबात तलाश करें। नज़्म के लिए भी 3 सवालात पूछे जाते हैं और हर सवाल के नीचे 4 मुतबादिल दिए जाते हैं। आपको सही मुतबादिल का इंतखाब करके जवाबी पर्चे में सही मुतबादिल को निशान ज़दा करना होगा। सवाल नंबर 4 ता 6 के लिए दर्ज झेल नज़्म पढ़कर नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात मुतबादिल में से तलाश कीजिए। चलिए नज़्म पढ़ते हैं। किताबों से हमको जो नफ़रत न होती, हमारी कभी ऐसी हालत न होती। हमें इस तरह आज रोना ना पड़ता, अगर पढ़ने लिखने में गफलत न होती। अगर खालिक़े दो जहां अक़ल देता, बुज़ुर्गों से हमको अतावत न होती।
ہم استاد سے کس لیے مار کھاتے، ہماری اگر کچھ شرارت نہ ہوتی۔ خفا کس لیے باپ ماں ہم سے ہوتے، اگر جھوٹ کہنے کی عادت نہ ہوتی۔ نصیحت بزرگوں کی ہم مانتے جب، ہمیں ساتھیوں میں ندامت نہ ہوتی۔ بھلا فیل کیوں ہوتے ہم امتحان میں، فخت کھیل سے جب محبت نہ ہوتی۔ جہاں میں نہ ہوتے ذلیل اور رسوا، مقدر میں اپنے جہالت نہ ہوتی۔ اگر پاس ہو جاتے ہم امتحان میں، غم دل سنانے کی حاجت نہ ہوتی۔ جسے ہوش آتا نہیں ٹھوکروں سے، کبھی اس کی دنیا میں عزت نہ ہوتی۔ آئیے سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، نظم میں استاد کی مار کھانے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ دیے گئے متبادل: نمبر 1 شرارت کرنا، نمبر 2 گھر کام نہ کرنا، نمبر 3 جماعت میں سونا، اور نمبر 4 دیر سے اسکول پہنچنا۔ نمبر 1 شرارت کرنا صحیح متبادل ہوگا۔ سوال نمبر 5، انسان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کب کرنا پڑتا ہے؟ دیے گئے متبادل: نمبر 1 ندامت کی وجہ سے، ندامت یعنی شرمندگی، نمبر 2 جہالت کی وجہ سے، نمبر 3 فخت کھیل سے محبت کرنے کی وجہ سے، نمبر 4 بزرگوں کی عداوت کی وجہ سے۔ عزیز بچوں، اس سے متعلق نظم میں کون سا مصرع ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جہاں میں نہ ہوتے ذلیل اور رسوا، مقدر میں اپنے جہالت نہ ہوتی۔ انسان کو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا جہالت کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ دیا گیا متبادل نمبر 2 صحیح ہوگا، جہالت کی وجہ سے۔ سوال نمبر 6، ماں باپ کس عادت سے خفا ہوتے ہیں؟ دیے گئے متبادل: نمبر 1 جھوٹ کہنے کی عادت سے، نمبر 2 پڑھنے لکھنے میں غفلت کرنے پر، نمبر 3 فیل ہونے پر، نمبر 4 استاد کی مار کھانے پر۔ آئیے اس سے متعلق نظم کا مصرع دیکھتے ہیں۔ خفا کس لیے باپ ماں ہم سے ہوتے، اگر جھوٹ کہنے کی عادت نہ ہوتی۔ تو جھوٹ کہنے کی عادت سے متبادل نمبر 1 درست ہوگا۔ اس کے بعد اردو قواعد کے سوالات ہوں گے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل جملے میں ضمیر شخصی پہچانیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں پیدا ہوئے، وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اس جملے سے ضمیر شخصی پہچاننا ہے۔ دیے گئے متبادل: نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 میں، نمبر 3 وہ، نمبر 4 پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اس لیے وہ ضمیر شخصی ہوگا، یعنی متبادل نمبر 3 درست ہوگا۔ سوال نمبر 8، درج ذیل متبادلات میں سے مذکر مؤنث کی غلط جوڑی پہچانیے۔ عزیز بچوں، یہاں ہمیں غلط جوڑی تلاش کرنی ہوگی۔ نمبر 1 دادا دادی، یہ درست جوڑی ہے۔ نمبر 2 خادم خادمہ، یہ بھی درست ہے۔ نمبر 3 عالم عالمہ، یہ بھی درست ہے۔ نمبر 4 استاد استادنی۔ عزیز بچوں، استاد کی مؤنث استانی ہوتا ہے، استادنی نہیں، اس لیے نمبر 4 یہ جوڑی غلط ہوگی۔ سوال نمبر 9، درج ذیل جملہ پڑھ کر زمانے کی قسم پہچانیے۔ دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے۔ دیے گئے متبادل: نمبر 1 زمانے ماضی، نمبر 2 زمانے مستقبل، نمبر 3 زمانے حال، نمبر 4 زمانے حال ناتمام۔ عزیز بچوں، جملے کا زمانہ پہچاننے کے لیے اس کے فعل پر غور کرنا ہوگا۔ دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے اس فعل سے زمانے ماضی کا پتہ چلتا ہے، جس سے یہ جملہ زمانے ماضی کا ہوگا، یعنی متبادل نمبر 1 درست ہوگا۔ سوال نمبر 10، اچھا بھیا میرا کھیت جوت دو۔ اس جملے میں خالی چوکون میں درج ذیل میں سے کون سی علامت اوقاف درست ہوگی؟ نمبر 1 فجائیہ علامت، نمبر 2 وقفہ، نمبر 3 سکتہ، اور نمبر 4 سوالیہ نشان۔ یہاں چوکون میں سکتہ آئے گا، یعنی متبادل نمبر 3 درست ہوگا۔ سوال نمبر 11،
درج ذیل جملے میں مبتدا پہچانیے۔ اظہر کرکٹ کھیلتا ہے۔ دیے گئے متبادل: نمبر 1 کھیلتا ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 کرکٹ، نمبر 4 اظہر۔ عزیز بچوں، اس جملے میں اظہر کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ اظہر مبتدا اور کرکٹ کھیلتا ہے خبر ہوگی، یعنی متبادل نمبر 4 درست ہوگا۔ سوال نمبر 12، درج ذیل محاورے کا صحیح مطلب متبادل میں سے تلاش کیجیے۔ تھالی کا بیگن۔ دیے گئے متبادل: نمبر 1 دھوکہ دینا، نمبر 2 غیر مستقل مزاج، نمبر 3 تہمت لگانا، نمبر 4 لعنت بھیجنا۔ عزیز بچوں، تھالی کا بیگن یعنی غیر مستقل مزاج، متبادل نمبر 2 درست ہوگا۔ سوال نمبر 13، درج ذیل کہاوت مناسب متبادل چن کر مکمل کیجیے۔ ساون کے اندھے کو۔ دیے گئے متبادل: نمبر 1 ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے، نمبر 2 ہرا ہرا ہی سوجتا ہے، نمبر 3 ہریالی نظر آتی ہے، نمبر 4 ہمراہ بننا۔ تو صحیح متبادل نمبر 2 ہوگا، ساون کے اندھے کو ہرا ہرا ہی سوجتا ہے۔ سوال نمبر 14 تا 16 کے لیے مربوط جملوں پر مبنی اقتباس مکمل کیجیے۔ عزیز بچوں، یہاں پر سوال نمبر 14، 15 اور 16 ایک دوسرے سے مربوط ہوں گے۔ سوال نمبر 14، ماتھیران میں ہر طرف ڈیش ڈیش نظر آتی ہے۔ دیے گئے متبادل: نمبر 1 گھاسی گھاس، نمبر 2 خوشیاں، نمبر 3 سبزی ترکاری، اور نمبر 4 ہریالی ہی ہریالی۔ عزیز بچوں، اس میں ہمیں متبادل نمبر 1 گھاسی گھاس اور نمبر 4 ہریالی ہی ہریالی دونوں درست معلوم ہوں گے۔ صحیح جواب کے لیے اگلے سوال کو پڑھتے ہیں جو اس سے مربوط ہوگا۔ اس ہریالی میں لال مٹی کے ڈیش بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ دیے گئے متبادل: نمبر 1 قلعے، نمبر 2 راستے، نمبر 3 برتن، نمبر 4 کھلونے۔ عزیز بچوں، یہاں ہریالی کے متعلق سوال آیا ہے، تو سوال نمبر 14 میں آپ کا صحیح متبادل نمبر 4 ہوگا، ہریالی ہی ہریالی، یعنی ماتھیران میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ اور سوال نمبر 15، اس ہریالی میں لال مٹی کے ڈیش بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، یعنی راستے، یعنی متبادل نمبر 2 درست ہوگا۔ سوال نمبر 16، ان راستوں پر ڈیش پیدل یا ہاتھ رکشے پر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ دیے گئے متبادل: نمبر 1 گھوڑے، نمبر 2 سیاح، نمبر 3 جانور، نمبر 4 بزرگ۔ عزیز بچوں، ماتھیران کی سیر کے لیے سیاح آتے ہیں۔ ان راستوں پر سیاح پیدل یا ہاتھ رکشے پر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں، تو دیا گیا متبادل نمبر 2 سیاح درست ہوگا۔ سوال نمبر 17، کی بورڈ۔ اس لفظ کے لیے اردو لفظ متبادلات میں سے تلاش کیجیے۔ دیے گئے متبادل: نمبر 1 محاسب، نمبر 2 لاہہ کار، نمبر 3 تختہ کلید، نمبر 4 تختی۔ عزیز بچوں، کی بورڈ کے لیے اردو میں تختہ کلید صحیح متبادل ہوگا، اس لیے متبادل نمبر 3 درست ہوگا۔ سوال نمبر 18، درج ذیل متبادلات میں سے کون سا لفظ چاند کا ہم معنی لفظ نہیں ہے؟ دیے گئے متبادل: نمبر 1 مہر، نمبر 2 خمر، نمبر 3 ماہ، نمبر 4 مہتاب۔ عزیز بچوں، مہر، خمر، مہتاب یہ چاند کے ہم معنی لفظ ہیں، جبکہ ماہ یعنی مہینہ جو کہ چاند کا ہم معنی لفظ نہیں ہے، اس لیے متبادل نمبر 3 درست ہوگا۔ سوال نمبر 19، درج ذیل متبادلات میں سے متضاد الفاظ کی غلط جوڑی پہچانیے۔ عزیز بچوں، یہاں ہمیں متضاد الفاظ کی غلط جوڑی تلاش کرنی ہے۔ دیے گئے متبادل: نمبر 1 خوشخط، بدخط، نمبر 2 فتح، شکست، نمبر 3 رحم دل، جاہل۔
نمبر 4 سخی بخیل۔ عزیز بچوں، خوشخط بدخط، فتح شکست، سخی اور بخیل یہ متضاد الفاظ کی صحیح جوڑی ہے، جبکہ رحم دل جاہل یہ متضاد الفاظ کی غلط جوڑی ہوگی، اس لیے متبادل نمبر 3 درست ہوگا۔ سوال نمبر 20، درج ذیل لفظوں کے مجموعے کے لیے مناسب لفظ متبادلات میں سے تلاش کیجیے۔ تقریر کرنے والا، دیے گئے متبادل نمبر 1 مصور، نمبر 2 موزن، نمبر 3 مدرس اور نمبر 4 مقرر۔ عزیز بچوں، تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں، جبکہ اذان دینے والے کو موزن، درس و تدریس کرنے والے کو مدرس، جبکہ تقریر کرنے والے کو مقرر کہتے ہیں، اس لیے متبادل نمبر 4 درست ہوگا۔ سوال نمبر 21، جاندار اور ان کے مکان کی صحیح جوڑی متبادلات میں سے تلاش کیجیے۔ دیے گئے متبادل نمبر 1 غریب کا محل، نمبر 2 فقیر کا تکیہ، نمبر 3 رشی کی خانقاہ، نمبر 4 صوفی کی کٹیا۔ عزیز بچوں، اس میں سے فقیر کا تکیہ یہ جوڑی درست ہے، اس لیے متبادل نمبر 2 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 22، فسانہ آزاد اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ مصنف یعنی کتاب لکھنے والے۔ دیے گئے متبادل نمبر 1 مولوی محمد حسین آزاد، نمبر 2 پنڈت دیا شنکر نسیم، نمبر 3 پنڈت رتن ناتھ سرشار اور نمبر 4 سر سید احمد خان۔ عزیز بچوں، فسانہ آزاد اس کتاب کو پنڈت رتن ناتھ سرشار نے لکھا ہے، اس لیے متبادل نمبر 3 درست ہوگا۔ سوال نمبر 23، درج ذیل حرف جوڑ کر بامانی لفظ بنائیے اور اس کا چوتھا حرف پہچانیے۔ دیے ہوئے حرف ای، رے، خے، شین، واو اور دال۔ دیے گئے متبادل نمبر 1 رے، نمبر 2 دال، نمبر 3 واو، نمبر 4 شین۔ عزیز بچوں، ان کو صحیح ترتیب میں لکھنے پر بامانی لفظ خورشید بنتا ہے۔ خورشید اس لفظ میں چوتھا حرف شین ہوگا، یعنی دیا ہوا متبادل نمبر 4 صحیح ہے۔ سوال نمبر 24، پاٹھا درج ذیل متبادلات میں سے کس جانور کا بچہ ہے؟ دیے گئے متبادل نمبر 1 ہاتھی، نمبر 2 الو، نمبر 3 اونٹ، نمبر 4 باراسنگا۔ عزیز بچوں، ہاتھی کے بچے کو پاٹھا کہتے ہیں، اس لیے متبادل نمبر 1 درست ہوگا۔ سوال نمبر 25، خالی چوکون میں کون سا متبادل چننے پر چاروں بامانی الفاظ ہوں گے؟ دیے ہوئے حرف نون، میم، زے اور شین ہیں۔ عزیز بچوں، یہاں پر دیے گئے متبادل ڈر، نمبر 2 ٹر، نمبر 3 ور، نمبر 4 خم۔ عزیز بچوں، آئیے متبادل نمبر 1 پر غور کرتے ہیں۔ نڈر، مڈر، زڈر اور شٹر، اس میں صرف ایک بامانی لفظ بنتا ہے۔ آئیے دوسرے متبادل پر غور کرتے ہیں۔ نٹر، مٹر، زٹر اور شٹر، اس میں بھی صرف ایک بامانی لفظ مٹر بنتا ہے۔ آئیے تیسرے متبادل پر غور کرتے ہیں۔ نون جوڑنے پر نور، میم جوڑنے پر مور، زے جوڑنے پر زور اور شین جوڑنے پر شور، چاروں ہی بامانی لفظ بنیں گے، اس لیے متبادل نمبر 3 درست ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہاں، اسکالرشپ سے متعلق نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔